अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। BSSC उर्दू अनुवादक के कंपटीशन में शरीक होने वाले अहबाब किराम, हमेशा की तरह आज भी तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों, BSSC उर्दू अनुवादक की तैयारी से मुताल्लिक़ उरूज़ व बलागत की ताज़ा तरीन वीडियो को लेकर के आपकी खिदमत आलिया में फिर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की इस वीडियो में इल्म बलागत के ज़ैल में असनाफ़ शायरी के कुछ सवालात और उनके जवाबात मुख्तसरन वजाहत के साथ पेश करने की मैंने कोशिश की है। जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस किया है वहाँ वहाँ तशरीह और मिसाल में अशआर पेश किए गए हैं, दिखलाए गए हैं, ताकि असनाफ़ शायरी की तमाम सनातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। आपकी सहूलत के लिए BSSC से मुतालिक अब तक के हमारे तमाम वीडियोज़ की प्ले लिस्ट यूट्यूब पर मौजूद है और आइंदा भी BSSC से मुतालिक तमाम वीडियोज़ प्ले लिस्ट पर दस्तयाब होंगे, जिन्हें यूट्यूब सर्च बार में सर्च करके एक क्लिक पर आप हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हर वीडियो को स्किप किए बगैर देखें, क्योंकि असनाफ़ शायरी के हर सवाल की कड़ी दूसरे सवाल की कड़ी से जुड़ी हुई है। आपके लिए मुफ्त में एक बेहतरीन मशवरा मेरी तरफ से ये भी है कि आप एक नोट तैयार कर लें और तमाम सवाल और जवाबात को उतार लें, जिस पर रोज़ाना एक तायराना नज़र डालकर काफ़ी हद तक मवाद इम्तिहान को अपने हाफ़ज़े की डायरी में आप महफूज कर सकते हैं। फिर बातें करेंगे आपसे अगले वीडियो की तमहीद में। आइए वक्त ज़ाय किए बग़ैर शुरू करते हैं इल्म बलागत व उरूज़ से ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों का सिलसिला। वो अशार जिनमें शायर अपना फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल करता है, यानी तखल्लुस, तो वो अशार कहलाते हैं ए तलमी, बी मख्ता, सी बैन, डी चेहरा। सही जवाब है बी मख्ता। वो अशार जिनमें शायर अपना फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल करता है, यानी तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो उन अशारों को मख्ता कहते हैं। किसी भी गज़ल या नज़म के आखिर में जो है वो शेर होता है, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कहाँ तमाम हुई दास्तां बिस्मिल की, बहुत सी बात तो कहने को रह गई ए दोस्त। तो ये आखिरी शेर है और इसमें बिस्मिल अज़ीम आबादी ने ये गज़ल लिखा है और इसमें अपना बिस्मिल तखल्लुस इस्तेमाल किया है, तो इस शेर को मख्ता कहेंगे। ऐसा शायराना कलाम जिसमें शायर अल्लाह से दुआएं मांगता है तो कहलाता है ए हम्द, बी नात, सी मुनक़बत, डी मुनाजात। सही जवाब है डी मुनाजात। ऐसा शायराना कलाम या शेर जिसमें शायर कुछ अल्फाज को बार बार इस्तेमाल करता है कहलाता है ए सनत तज़ाद, सनत तकरार, सी अरकान, डी तलमीह। तो सही जवाब है सनत तकरार। एक ऐसा कलाम या शेर जिसमें शायर कुछ अल्फाज को बार बार इस्तेमाल करता है, तो ऐसी सनत तकरार कहलाती है। जैसे एक ज़ख़म पर मरहम लगाने हम गए, मरहम न मिला मरहम की कसम, मरहम की जगह मरहम गए। तो इसमें मरहम की तकरार आ रही है, बार बार ये लफ्ज़ आ रहा है, इसलिए ऐसी सनत के इस्तेमाल करने को सनत तकरार कहते हैं। एक ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 3 मिसरे होते हैं, वो नज़्म कहलाती है ए वाहिद, बी नज़्म मुअर्रा, सी नज़्म पाबंद, डी मुसल्लस। सही जवाब है डी मुसल्लस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 मिसरे का एक जोड़ है, तो इस तरह के जोड़ को बंद कहते हैं। तो यहाँ पर ये 3 मिसरे इस्तेमाल हुए हैं, तो 3 मिसरे वाले बंद जिनमें इस तरह से के मिसरे हों और बंद हो तो
وہ مثلث نظم کہلاتی ہے۔ ایک ایسی نظم جس کے ہر بندے میں 4 مصرے ہو وہ نظم کہلاتی ہے اے ثانی، بی مثلث، سی غزل، ڈی مربع۔ تو صحیح جواب ہے ڈی مربع۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مربع کی مثال، ایسی بند جس میں 4 مصرے ہوں۔ تو یہاں پر یہ 4 مصرے ہیں، لہذا 4 مصروں والی بند کی نظم کو مربع کہتے ہیں۔ ایک ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں تو کہلاتی ہے اے مثلث، بی مربع، سی مخمس، ڈی ثالثہ۔ صحیح جواب ہے سی مخمس۔ 5 مصروں والے بند کو یا جن بندوں میں 5 مصرے ہوں ایسی نظم کو مخمس کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جوڑ میں 5 مصرے ہیں، تو یہ 5 مصروں کی ایک بند ہے۔ تو جس نظم میں 5 مصروں کی بند آئیں وہ نظم مخمس کہلاتی ہے۔ ایک ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں تو وہ نظم کہلاتی ہے اے مثلث، بی مربع، سی مخمس، ڈی مسدس۔ صحیح جواب ہے ڈی مسدس۔ 6 مصرے والے بندوں کو اور ویسے نظم کو مسدس کہتے ہیں۔ آپ مسدس کی مثال اس جوڑ میں دیکھ سکتے ہیں، اس بند میں 6 مصرے ہیں۔ ایک ایسی نظم جس کے ہر بند میں 7 مصرے ہوں کہلاتی ہے اے مثلث، بی مربع، سی مسدس، ڈی مصبع۔ صحیح جواب ہے ڈی مصبع۔ ایک ایسی نظم جس کے ہر بند میں 8 مصرے ہوں وہ نظم کہلاتی ہے اے مسدس، بی ثالث، سی مربع، ڈی مسمن۔ صحیح جواب ہے ڈی مسمن۔ مسمن کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ گن بھی سکتے ہیں اس جوڑ میں، اس بند میں جو دائرے کے اندر ہے 8 مصرے ہیں، لہذا ایسی بند والی نظم کو مسمن کہتے ہیں۔ ایک ایسی نظم جس کے بند میں 9 مصرے ہوں کہلاتی ہے مربع، بی ثانیہ، سی مسمن، ڈی متسع۔ صحیح جواب ہے ڈی متسع۔ ایک ایسی نظم جس کے بند میں ہر بند میں 9 مصرے ہوں تو ایسی نظم کو متسع کہتے ہیں۔ ایک ایسی نظم جس کے ہر بند میں 10 مصرے ہوں تو وہ نظم کہلاتی ہے اے مربع، بی مخمس، سی مسدس، ڈی معشر۔ تو صحیح جواب ہے ڈی معشر۔ معشر اشرا سے بنا ہے، اشرتن سے، یہ عربی کا لفظ ہے، تو یہ معشر۔ ایسی نظموں کو معشر کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 10 مصرے ہوں۔ ایک ایسی نظم جس کے ہر مصرے کے بعد ایک خاص وزن کا ٹکڑا بڑھا دیا جائے کہلاتی ہے اے معشر، بی مصبع، سی مسدس، ڈی مستزاد۔ صحیح جواب ہے ڈی مستزاد۔ ایک ایسی نظم جس کے ہر مصرے کے بعد یہ خاص وزن کا ٹکڑا یعنی مصرع بڑھا دیا جاتا ہے، مصرے کا ٹکڑا، تو ویسی نظم کو مستزاد کہتے ہیں۔ مستزاد کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ہوں عاشق مجھے غم کھانے سے انکار نہیں، کہ ہے غم میری غذا، تو کہ ہے غم میری غذا
یہ ایک ख़ास ٹکڑا ہے جو مصرے کے آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی نظم ہو تو ایسی نظم کو مستضاد کہتے ہیں۔ ایک ایسی نظم جس کا ہر بند آخری مصرے کے علاوہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں کہلاتی ہے اے مسمن، بی مسدس، سی مربع، ڈی مسمت۔ صحیح جواب ہے ڈی مسمت۔ ایک ایسی نظم جس کا ہر بند آخری مصرے کے علاوہ، یعنی بند کا جو آخری مصرع ہے اس کے علاوہ پورا بند ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو ایسی نظموں کو مسمت کہتے ہیں۔ آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں، یہ مسمت کی مثال ہے۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس بند میں آخری مصرے کے علاوہ چاروں بندے جو ہے ہم ردیف ہیں اور آخری مصرع کچھ الگ ہے۔ ہو ناچ رنگیلی پریوں کا، بیٹھے ہوں گلرو رنگ بھرے، کچھ بھیگی تانے ہولی کی، کچھ ناز و ادا کے ڈھنگ بھرے، دل پھولے دیکھ بہاروں کو اور کانوں میں آہنگ بھرے، کچھ طبلے کھڑکیں رنگ بھرے، کچھ عیش کے دم و چنگ بھرے، کچھ گھنگرو تال جھنکتے ہوں، کچھ گھنگرو تال جھنکتے ہوں، تب دیکھ بہاریں ہولی کی۔ یہ مسمت کی مثال۔ ایک ایسی نظم جس کے اشعار میں کسی دوسرے یا دوسرے کے اشعار میں اپنے اشعار یا مصرے ملا دیے جائیں کہلاتی ہے اے نظم، بی قصیدہ، سی رباعی، ڈی تضمین۔ صحیح جواب ہے تضمین۔ دوسرے کی نظم و اشعار میں اپنے اشعار ملا کر کے پیش کرنا، ایسی فنکاری کو یا ایسی نظم کو تضمین کہتے ہیں۔ آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے تضمین کی مثال۔ حالی کا شعر ہے، ان کو حالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہماں، دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت۔ اس پر داؤد عباسی نے 3 مصرے لگائے ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ان کو حالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہماں، دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت، یہ نیچے مصرع ہے، اس پر 3 مصرے لگے ہوئے ہیں۔ تو دوسرے کے کلام میں اپنا کلام ملا لینا، دوسرے کے اشعار میں اپنا اشعار گھسیڑ دینا، یہ تضمین کی تعریف میں آتا ہے۔ ایک شاعرانہ کلام جس میں عورتوں کے جذبات کا اظہار خود عورتوں کے زبان میں ہو، عورتوں کے زبان سے ہوں تو کہلاتا ہے تضمین، بی مسدس، سی علاقہ، ڈی ریختی۔ صحیح جواب ہے ڈی ریختی۔ آپ اس کو مثالوں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ ریختے کی مثال ہے۔ عورتوں کے جذبات خود انہی کی زبانی، مثلا مجھے کہتی ہے باجی تو نے تاکا اپنے دیور کو، مجھے کہتی ہے باجی تو نے تاکا اپنے دیور کو، نہیں دبنے کی میں بھی گر نہیں تاکا تو اب تاکا۔ تو یہ ریختے کی مثال تھی۔ ایک ایسی شاعری جس میں خوب جلی کٹی سنائی جائے کہلاتی ہے اے ریختی، بی واسوخت، سی مثلث، ڈی ان میں سے کچھ نہیں۔ صحیح جواب ہے بی واسوخت۔ یہ دیکھیے، یہ واسوخت کی مثال ہے، شیشہ دل کو میرے سنگ ستم سے پھوڑا، شیشہ دل کو میرے سنگ ستم سے پھوڑا، دل نے میرے بھی منہ اب تیری طرف سے موڑا۔ تو اس کے اندر پوری جو ہے جلی کٹی سنائی جا رہی ہے۔ تو یہ مثال ہے واسوخت کی۔ ایسا کلام جس میں شراب نوشی وغیرہ کا تذکرہ ہو تو کہلاتا ہے اے رندی، بی خمریات، سی واسوخت، ڈی ریختی۔ تو صحیح جواب ہے بی خمریات۔ ایسا کلام جس میں شراب نوشی، جام و مینا کی باتیں ہوں، پینے پلانے کی باتیں ہوں تو ایسے نظمیہ کلام کو خمریات کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں
یہ شعر اٹھا جو مینا بدست ساقی، رہی نہ کچھ تاب ضبط باقی، تمام میں کش پکار اٹھے، ادھر سے پہلے ادھر سے پہلے۔ تو اس میں شراب پینے پلانے کی باتیں چل رہی ہے، تو ایسے اشعار خمریات کے تعریف میں آتے ہیں۔ ایک ایسا کلام جس میں مصائب، مصیبتیں، شہری آفات، خون خرابے، تباہی وغیرہ کا تذکرہ ہو، کہلاتا ہے اے خمریات۔ بی واسوخت، سی ریختی، ڈی شہر آشوب۔ صحیح جواب ہے ڈی شہر آشوب۔ یہ شہر آشوب کا ایک بند، پیادے ہیں سو ڈریں سر مڑھاتے نائی سے، سوار گر پڑے سوتے میں چارپائی سے۔ یہ پوری ایک نظم ہے، تو اس کا ایک بند ہے یہ۔ کسی نظم میں مزاحیہ انداز میں کچھ بدلاؤ کے ساتھ پیش کرنے کے فن کو کہتے ہیں اے تضمین، بی نظم جدید، سی مستزاد، ڈی پیروڈی۔ تو صحیح جواب ہے ڈی پیروڈی۔ وہ مستقل لفظ یا حرف جو شعر میں قافیہ کے بعد آتے ہیں اسے کہتے ہیں اے قافیہ، بی ردیف، سی مقطع، ڈی مطلع۔ صحیح جواب ہے بی ردیف۔ وہ مستقل لفظ یا الفاظ جو اشعار میں قافیہ کے بعد آتے ہیں، آخر میں اسے کہتے ہیں ردیف۔ آپ ان اشعار میں دیکھ سکتے ہیں، یہ قاتل میں ہے، محفل میں ہے، دل میں ہے، دل میں ہے۔ تو اس میں قاتل، محفل، دل، یہ قافیہ ہے۔ میں ہے، میں ہے، میں ہے، میں ہے، یہ آخر میں جو آ رہا ہے ایک جیسے الفاظ، یہ ردیف ہے۔ اشعار کو یا شعر کو تولنے کے عمل کو کہتے ہیں اے قافیہ، بی ردیف، سی مثنوی، ڈی تقطیع۔ سے جواب ہے ڈی تقطیع۔ شاعری کا ایک وہ طریقہ جس میں شاعر تین تین مصروں کے جوڑ بناتا ہے، تو ایسی صنعت کو کہتے ہیں اے مائکو، بی ہائیکو، سی پیروڈی، ڈی تجاہل۔ صحیح جواب ہے بی تین مصرے کے بند کو ہائیکو کہتے ہیں، یا تین تین مصروں والی نظم کو ہائیکو کہا جاتا ہے۔ قصیدے کا وہ حصہ جس سے قصیدے کی شروعات ہوتی ہے کہلاتا ہے اے نشیب و فراز، بی تشبیب، سی بین، ڈی مدح۔ تو صحیح جواب ہے بی تشبیب۔ قصیدے کے شروعاتی اشعار کو تشبیب کہتے ہیں۔ غزل میں مطلع اور مقطع کے علاوہ باقی اشعار کو کہتے ہیں اے اشعار، بی فرد، سی افراد، ڈی حسن مطلع۔ صحیح جواب ہے بی فرد۔ غزل میں مطلع یعنی شروع کے اشعار، شروع کے شعر، اور مقطع آخری شعر، یہ چھوڑ کر کے بیچ کے جو اشعار ہیں اسے فرد کہتے ہیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔